अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौजूआत पर गुफ्तगू होगी उसमें सरे फहरिस्त है एमनेस्टी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि कुछ ड्रोन हमले ऐसे भी हैं जिन्हें जंगी जराइम के जुमरे में डाला जा सकता है और अब ये एक दलील के तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब सदर ओबामा से मुलाकात करेंगे तो शायद ये भी इस्तेमाल होगी। और दूसरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि जहां पर अदालत ने हुक्म दिया है कि इंतखाबात कराए जाएं ताकि बदखों और रकाबों के जरिए तबसरे अदरिया पर जो होने वाले हैं वो खत्म हो जाएं। और फिर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, इसको ये देखना है कि क्या ये आम आदमी की जान और माल को किस हद तक महफूज करेगा और फिर किस तरह क्रिस्टीना लैम ने मलाला को आई एम मलाला लिखकर अगवा किया, इस पर भी बात होगी। तो शामी साहब, आज की सबसे पहली खबर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने का जो ह्यूमन राइट्स वॉच है जी, उसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, यमन का भी जिक्र है, पाकिस्तान का भी जिक्र है, दूसरी जगहों का भी जिक्र है, वो बाज हमले ऐसे हैं जो जंगी जराइम के जिम्मन में आते हैं, क्योंकि जिन लोगों पे हमला होता है उनके बारे में कुछ मालूम नहीं होता उनको जुर्म क्या है, और जिन बस्तियों पे हमला होता है, जिन इलाकों पे हमला होता है, वहां के रहने वाले जो हैं वो खुद बेबस होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता कि अलकायदा का कौन है और किस और गिरोह का कौन है यहां, और वो भी निशाना बन जाते हैं। बाज़ औक़ात ये हुआ है कि लोग हमला जब हुआ है उसके बाद उनको उठाने के लिए आए जख्मियों को, फिर उन पर भी हमला हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला है ये गैर कानूनी है और इससे पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी नाकाम है लोगों को इंसाफ दिलवाने में, और अमेरिका की भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को इंसाफ दिलाए। और ये जो हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, इसमें इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, जान और माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका कोई अजाला होना चाहिए। शामी साहब, पाकिस्तान की नाकामी किस तरह? हम तो रिसीविंग एंड पे हैं ड्रोन हमलों के। देखिए, उनका ये कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि ये जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं जब तक अपने दूध में कुछ न कुछ महंगी न डालते इनकी तसल्ली नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उन लोगों को इंसाफ दिलाने में नाकाम है, और शुमाली वजीरिस्तान के जो लोग हैं जो निशाना बनते हैं और जो मुश्किलात का शिकार होते हैं उनको उनके जिम्मेदार जो हैं खास जंगजू अनासर उनको इंसाफ के कटहरे में लाने में नाकाम है। वो पाकिस्तान जो है उसके अपने हाथ बंधे हुए हैं, वो अपना हंगामा कर रहा है, वो कैसे रोके ड्रोन हमलों को, क्या अमेरिका के तैयारों को मार गिराए, और उस वक्त क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसके जरिए से वो क्या अचीव कर सकेगा, क्या नहीं कर सकेगा। लेकिन बहरहाल दुनिया के जमीर को झंझोड़ा है और दुनिया भर में जो कानूनदान हैं वो इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन हमले जो हैं उसमें एक आदमी को निशाना बनाना मतलूब होता है और उसके इर्द गिर्द मौजूद जो हैं 5, 7, 10, 15 आदमी जो हैं वो निशाना बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर हमारे परवेज मुशर्रफ साहब तो कहा करते थे कोलेटरल डैमेज हो जाता है। अब एक तरफ अमेरिका बहादुर ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो जंगजू अनासर हैं वो जनाब जब निशाना बनाते हैं, बाजारों पर हमला करते हैं, अस्पतालों पर, मस्जिदों पर, तमाम बारगाहों पर और हमारी दफाई तनसीबात पर, और वहां भी बेगुनाह लोग निशाना बन जाते हैं। गोया हम तो एक तरफ खंदक है और एक तरफ खाई है। तो शामी साहब, अब जो अमेरिका पे है हमारे वजीर आजम, क्या वहां पर एमनेस्टी की रिपोर्ट जो है कोई दलील के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है या उनके जो कंटेंशन है उसको सपोर्ट दे सकती है? नहीं, अखलाकी तौर पर तो यकीनन एक ताकत फराहम करेगी, लेकिन अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के और जो होने वाले हैं सदर अमेरिका के साथ, उसमें एक मजबूत दलील तो होगी ना उनके पास। और उन्होंने यूएनओ में भी इस पर सदाए एहतजाज बुलंद की और ये भी कहा गया कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में ये मुकदमा ले जाएं, गोया सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले जाएं। फिर उस पर लोगों ने तनकीद भी की, क्योंकि ये भी ख्याल गुजरा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में वो करारदाद रद्द हो जाए जो पाकिस्तान लेके जाए तो इसका मतलब ये होगा तो फिर जवाब मिल जाएगा ड्रोन हमलों को, तो ड्रोन हमले करने वाले और भी शेर हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात तो जज्बाती तौर पर तजावीज़ पेश कर दी जाती हैं। ये जो एपीसी हुई उसमें तमाम लोगों ने आंखें बंद करके कह दिया हमें ले जाना चाहिए मसला,
بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لائے جب لاہور، تو انہوں نے کہا جی جب میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا اس میں تو بڑے خطرے ہیں، اور بہت سے دوسرے سیاسی رہنما وہ بھی یہ کہنے لگے، کیونکہ یہ سیکورٹی کونسل میں تو امریکہ اس کو ویٹو بھی کر سکتا ہے، بالکل، اور کیونکہ اور کرے گا یقین جب اس کے خلاف، تو اگر سیکورٹی کونسل کی سپورٹ حاصل نہ ہوئی قرارداد کو تو پھر الٹی گلے پڑ جائے گی۔ تو اب بائی لیٹرلی ڈسکشن جب ہوگی، بہرحال بائی لیٹرل ڈسکشن تو جاری ہوگی، پاکستان کا کہنا تو یہی ہے، اور اوباما صاحب نے اس سے مجبور ہو کے یہ بات کہی تھی ایک تقریر میں پچھلے دنوں کہ ہم اسے محدود کریں گے، کم سے کم استعمال کریں گے، گویا یقینی طور پر جب کوئی ٹارگٹ موجود ہوگا تو حملہ کریں گے۔ اصل میں نے یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ڈرون ہے نا، یہ واحد ہتھیار ہے جی، امریکہ کا جو شدت پسندوں کے خلاف وہ استعمال کر سکتا ہے، جو 10,000 فٹ کی 12,000 فٹ کی بلندی پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک، اور وہاں کوئی عام سپاہی کا پہنچنا، ان کے طاقوں پہ جانا، ان کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو افغانستان کا علاقہ ہے، ہمارا قبائلی بیلٹ بھی ہماری جو ہے، یہ دیکھیے قدرت نے ان کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک ڈیفنس کھڑا کر دیا ہے ان کا، جی، تو یہاں کوئی طاقت جو ہے اپنے پاؤں دمانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اسی لیے کہ وہ مقابلہ نہیں کر پاتی جو لوگ غاروں میں اور پہاڑوں میں چڑھ ان پر حملے کرتے ہیں اور وہاں چھپ جاتے ہیں۔ تو اب یہ امریکہ کو ڈرون ہاتھ آ گئے۔ اب ڈرون کی مشکل یہ ہے کہ ایک آدمی کے بدلے میں یا ایک آدمی کی جان لینے کی خاطر آپ کئی لوگوں کو نشانہ بنا دیتے ہیں، جی، اور اب جو اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے تو پھر یہ امریکہ کے ہاتھ بھی بنتے چلے جائیں تو گے۔ گویا شامی صاحب اب جو بات کہی جا رہی تھی کہ ہمیں ڈرونز کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اب کچھ ملنے کی توقع ہے؟ نہیں کچھ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بات تو کرتی یہ جو بین الاقوامی دنیا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی حکم جاری نہیں کرتے آپ، اور کہ جب آپ ہاتھ اٹھا لیں اور ہاتھ پھیلا لیں اور لیفٹ ہو جائیں رائٹ ہو جائیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امریکہ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ پاکستان میں ایک مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس کو پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے، پاکستان کی حکومت کے استحکام کی ضرورت ہے۔ تو جب پاکستان کی حکومت کو مستحکم کرنا مقصود ہے یا اس کے غیر عدم استحکام سے دوچار کرنا مقصود نہیں ہے اور اس سے پھر معاملات بھی کرنے ہیں تو پھر اس کی جڑیں تو نہیں کاٹ سکتے نا، تو ایک نفسیاتی پریشر تو امریکہ کے اوپر بھی ہوگا۔ جی، اچھا شامی صاحب ایک اور بات، اب جو مذاکرات کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر وہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوگا ان مذاکرات کا اور اس پہ دیکھا جائے گا، ہم سوال اٹھائیں گے کہ امریکہ آئے کچھ ہماری مدد کرے۔ دیکھیے امریکہ جو ہے کشمیر کے بارے میں امریکہ کا موقف وہ نہیں ہے جو بھارت کا موقف، ٹھیک، امریکہ یہ بات بالکل نہیں کہتا کہ یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ جی، امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، چین کا موقف بھی یہی ہے، دوسری عالمی طاقتوں کا موقف بھی یہی ہے، حتیٰ کہ جو روس ہے وہ بھی منہ بھر کر یہ بات نہیں کہہ سکتا، اگرچہ کہ ماضی میں روس کے یعنی سوویت یونین جو تھا اس کے ویٹو کی وجہ سے یہ مسئلہ الجھا، کیونکہ جب وہ U-2 طیارہ پکڑا گیا اور معلوم ہوا بڑا بیر پہ اڈا ہے امریکہ کا قائم اور یہاں سے وہ جاسوسی ہوتی ہے سوویت یونین کی، اس کے بعد پھر سوویت یونین نے کشمیر کے بارے میں قراردادوں کو ویٹو کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی سیکورٹی کونسل میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا، رائے شماری کی بات ہوتی، اسے ویٹو کر دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، یہ پھر جنگیں ہوئیں، 65 کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر جو 71 کی جنگ ہوئی، پھر معاہدہ شملہ ہوا۔ شملہ معاہدے میں یہ عہد کیا گیا کہ اسے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ شامی صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ بڑھایا ہے ترنگ ہی ہے چائے کا صحیح جوڑ۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات ہو رہی تھی کشمیر کے حوالے سے اور شام صاحب بتا رہے تھے شملہ معاہدے تک بات۔ شملہ معاہدے میں یہ طے ہوا کہ یہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد سے جب بین الاقوامی فورم پر آپ مسئلہ اٹھاتے ہیں
تو وہ شملہ معاہدہ کی طرف اشارہ کرتے تھے. ٹھیک. گویا اقوام متحدہ عملی طور پر ایک طرح سے دستبردار ہو چکی. اچھا. اور ہر جگہ آپ دیکھیے بیان میں بین الاقوامی طور پر یہی کہا جائے گا کہ پاکستان اور بھارت ایسے حل کریں. جی. تو امریکہ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت اسے مل کر حل کریں. اب اس میں ایک الجھن یہ پڑتی ہے کہ اس کے ایک لازم فریق جو ہے وہ کشمیری بھی ہے. جب یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ کشمیری جو ہے اپنا حق خود ارادیت جو ہے اس کا آزاد کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے یا بھارت کے ساتھ، تو گویا فیصلہ کرنے کا حق تو کشمیریوں کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اور اس حق کے بارے میں لڑائی ہو رہی تھی دونوں ملکوں میں. بالکل. تو اب آپ دونوں ملک مل کر بھی وہ حق کیسے غصب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کشمیری جو ہیں ہمارے بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شملہ معاہدہ جو ہے اولاً تو اس کی وہ انٹرپریٹیشن ہم مانتے نہیں ہیں کہ UNO بیچ میں سے ارریلیونٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ دو طرفہ طور پر اس کو حل نہیں کریں گے یا کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کریں گے تو یہ تو پھر اس کا مطلب بدنیتی شامل ہے. اور الٹیمیٹلی UN آ جائے. تو بدنیتی سے اگر آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں گویا بس لمبی تان کے سو گئے اور آنکھیں بند کر لی تو یہ معاملہ ایک دم مذاق ہو گیا. تو بھارت ایک مذاق کر رہا ہے اور یہ انٹرپریٹیشن جو ہے معاہدہ شملہ کی یہ قبول نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. حل کرنے کے لیے مسئلے پر یہ بات کہی گئی تھی، حل نہ کرنے کا جواز بنانے کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی تھی. تو یہ آرگومنٹ ہم امریکہ کو دے سکتے ہیں؟ یہ آرگومنٹ ہم دنیا میں دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ دونوں ملک اس کو طے کریں مل کر، اور اگر وہ مذاکرات کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے. اب کشمیری یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلیے معاہدہ شملہ میں کچھ لکھا یا نہیں لکھا ہمیں کیا، ہم تو اس کے پابند نہیں ہیں، ہم اس میں فریق نہیں تھے، ہم نے دستخط نہیں کیے اس کے اوپر، تو ہمارا حق جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک. اور کشمیریوں کا حق دیکھیے، جب بائی دا پیسج آف ٹائم، جب وقت بدلتا ہے اور معاملات جو ہیں تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک حقائق جو ہیں وہ ایک نیا رخ بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک. تو اب آہستہ آہستہ کشمیری جو ہے 80,000 جانیں دے چکے ہیں اپنی، اور ایک جیل خانہ بنا ہوا ہے، عزتیں وہاں لٹ رہی ہیں، عصمتیں وہاں پامال ہو رہی ہیں، کاروبار وہاں ان کے پامال ہو رہے ہیں. تو اب کشمیری جو ہیں ان کا جو حق ہے وہ تو بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو امریکہ جو ہے وہ اس میں ایک مورل پریشر اختیار کر سکتا ہے استعمال. اور پہلے دن سے ہم امریکہ سے یہ توقع لگائے بیٹھے رہے کہ امریکہ اس مسئلے کو حل کرائے گا، اور بڑی کوششیں بھی ہوئیں اور بڑی ملاقاتیں بھی ہوئیں. جب چین کی اور جنگ شروع ہوئی بھارت کی، جی بالکل، اور پاکستان خاموش رہا، اس کے بعد سورن سنگھ کی اور بھٹو کی دونوں وزرائے خارجہ تھے، بے شمار ملاقاتیں ہوئیں اور بے شمار کانفرنسیں ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں رہا پنالا. بھارت جو ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسئلہ مدھم ہوتا جائے گا. ٹھیک. مگر یہ مدھم ہو نہیں رہا، کہ ہوگا نہیں. یہ پاکستانیوں کی ایک نفسیات میں یہ داخل ہو گئی ہے بات. ان کو یہ سبکی محسوس ہوتی ہے، کشمیریوں کو ان کے حال پر چھوڑ نہیں سکتے. وہ ان کا کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا، کوئی میکینزم تلاش کرنا پڑے گا. وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ وقت جو ہے لے سکتے ہیں، لیکن مسئلے سے انکار نہیں کر سکتے. اور نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے کہ جائیں گے وہاں، اوباما سے بات بھی کریں گے. اور اوباما صاحب نے اپنی الیکشن کمپین پہلی میں بھی یہ کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو ہم توجہ دیں گے اس پر، اور یہ توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اس خطے کے مفاد میں ہیں، دنیا کے مفاد میں ہیں، امن عالم کے مفاد میں ہیں. تو یہ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک یہ ایڑی میں یہ رہے گا نا، کانٹا رہے گا. جی. اس وقت تک آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تھورنی ایشو ہے. جی. شاہ صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم آیا ہے، انہوں نے کہا بھائی وہ ہمارے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بڑے مجاہد آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور بے نیاز ہر چیز سے،
اپنی ترازو ہاتھ میں پکڑے بیٹھے. ٹھیک ہے. تو وہ نجم سیٹھی صاحب نے تو ہاتھ پھیلا لیے تھے اور ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنوائی تھی. بالکل. اس امید پہ کہ اس کی مدت دراز ہوتی چلی جائے گی. جیسے 90 دن میں جناب ہوتی چلی گئی. آپ کو پتا ہے الیکشن جو 90 دن میں ہونے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے, وہ کتنے سال میں ہوئے تھے؟ 11 سال. بالکل نہیں, 1985 میں ہو گئے تھے. 85 میں, 8 سال میں. جی. لیکن وہ اب آڑے آ گئے, انہوں نے کہا نہیں الیکشن کراؤ. اور اب الیکٹورل کالج جو ہے وہ 111 افراد پر مشتمل ہے. الیکشن کرائیے اور مہلت دے دی ہے 2 نومبر کی. لیکن انہوں نے بات بڑی دلچسپ کی ہے. کوے, بطخیں, عقاب. نجم سیٹھی صاحب نے اصل میں ہم سے کہا تھا کہ میں پکا ہو جاؤں تو کھانے بہت کھلاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ہم تو اس کی دعا کر رہے تھے کہ پکے ہو جائیں اپنے مفاد میں. ٹھیک ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عدالت کو کوئی ہمارا مفاد جو ہے عزیز نہیں ہے, اور ان کو کرکٹ کا مفاد عزیز لگتا ہے. لیکن چلیے باہر, عدالت نے یہ کہا, ایک تو بات انہوں نے یہ کہی کہ اچھا یہ تو جو کانٹریکٹ دیا ہے آپ نے ایک چینل کو, آپ تو اس کے ملازم بھی ہیں. بالکل. تو ان کے وکیل نے کہا جو ملازم تو نہیں ہے, ان کا پیسے نہیں لیتے. ان کو پیسے لیتے ہیں تو پھر ان کا ملازم. عدالت کا نقطہ نظر بھی درست ہے, وکیل کا بھی درست. اصل میں جو کنٹریکچوئل معاملات ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح کی ملازمت تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ بالکل یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تعلق نہیں. ایک معاوضے کا تعلق تو ہے نا. وہ کیا کہا کہ وہ کیا غالب کا شعر ہے کہ وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں, غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا. جب وظیفہ لگا دیا نا تو بادشاہ کے استاد ہو گئے. ابراہیم ذوق جو تھے فوت ہو گئے, تو بادشاہ جو بہادر شاہ ظفر تھا ان کی استادی پہ مقرر ہو گئے جناب غالب. تو جب استاد مقرر ہو گئے تو وظیفہ بھی مقرر ہوا, اور وظیفہ مقرر ہو تو کہا کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا. وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. تو بہرحال, اور ادھر تو 2 نوکریاں. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ آزاد بھی ہیں اور پابند بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اب سوال یہ آزاد کس سے ہیں اور پابند کس کے ہیں؟ اب تو وہ عدالت کے پابند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آزاد تو اپنی چڑیا کے تھے, ان کی چڑیا بھی آزاد تھی. جی. اور عدالت نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا بھائی یہ چڑیا جو ہے, یہ چڑیا, طوطے اور یہ سارے کبے اور بطخیں جو ہیں لوگوں کے پاس ہوں گی, ہمارے پاس بھی عقاب ہے قانون کا. بالکل. تو مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے کہ زمیندار ایک آپ اتنے مگر اوج صحافت پر, یہ ایک تکل لڑے گا آپ کی ساری پتنگوں سے. تو تکل جو ہے جی وہ عدالت کے پاس ہے, ظاہر ہے اس کا حکم تو ماننا ہی پڑتا ہے, آپ کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو. تو بہرحال اب میرا خیال ہے کہ سیٹھی صاحب کو چاہیے کہ کان لپیٹ کر عدالت کے حکم کے مطابق لنگوٹا کس لیں اور اکھاڑے میں اتر آئے. تو اس میں جو وزیر اعظم پیٹرن اینڈ چیف بنے تھے ان کا رول نہیں, اس کو ابھی تو کنٹمپٹ کی درخواست تھی نا. جی. وزیر اعظم تو پیٹرن بن گئے. ممنون حسین صاحب تو عدالت میں گئے نہیں. جب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم تو آگے بڑھائیں گے, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی سی بی کے حوالے سے, اور شامی صاحب ایک جو ملالہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ لیکن ملالہ کے حوالے سے بات نہیں چل رہی, ملالہ کی جو کتاب آئی ہے نا, جی آئی ایم ملالہ, اس کتاب کے بعض حصے ایسے ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور اصل میں یہ کتاب لکھی کرسٹینا لیم نے. ٹھیک ہے. اور اس میں اس نے بڑا فلسفہ ڈال دیا اپنا, اور اپنے بڑے انٹرپریٹیشن ڈال دی ہے چیزوں کی. اور ملالہ نے اس کو اگر تو آنکھیں کھول کر پڑھا ہے تو بڑا افسوسناک ہے, اور آنکھیں بند کر کے پڑھا ہے تو پھر اس سے بھی افسوسناک ہے. اور ان کے جو والد صاحب ہیں اگر وہ بھی اس کارستانی میں شریک ہیں تو پھر ان پر بھی نفرین بھیجنی پڑے گی. ٹھیک. کیونکہ دیکھیے ملالہ جو ہے اس کی جو ہم تعریف کرتے ہیں یا عزت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بہت بڑی فلاسفر ہے, کوئی سوشل سائنٹسٹ ہے, کوئی پاکستان کی ہسٹورین ہے, یا پاکستان کی بہت بڑی سیاستدان ہے,
یا پاکستان کی تاریخ پر اس کی بڑی نظر ہے، یا وہ جنگی امور کی بڑی ماہر ہے کہ وہ 1965 کی جنگ، 71 کی جنگ پہ نقطہ نظر بیان کرے، یا کوئی بہت بڑی عالمہ دین ہے کہ وہ سلمان رشدی جو ہے اس کی کتاب کا تجزیہ کرے. بالکل. تو اس لیے اس کی عزت کی جاتی ہے، اور میں بھی ہمیشہ اس کی عزت کرتا ہوں کہ اس نے ایک موقف اختیار کیا جو طالبان نے رویہ اختیار کر رکھا تھا، یہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف. ٹھیک ہے. اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور وہ اپنا BBC کے ذریعے سے اپنا پیغام دنیا تک پہنچایا، اور اس کا ایک سمبل بن گئی. اور اتنا بڑا سمبل بنی کہ پھر اس پہ حملہ کیا انہوں نے، اس کی جان لینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور اس سے بچ نکلی، اور پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا. اور طالبان جو تھے ان کو بڑا نقصان پہنچا ان کی اس حرکت سے. یعنی ملالہ ہاں جی، ملالہ کا قد بڑا ہوا. اور مغرب کیونکہ جو طالبان کے خلاف ایک پوزیشن لی ہوئی ہے نا اس نے، تو اس کو طالبان کا یہ چہرہ لوگوں کو دکھایا کہ بھئی یہ بچیوں کے خلاف یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. بالکل. تو اس سے ملالہ کا قد اونچا ہوا اور طالبان کے لیے اس میں الجھن پیدا ہوئی. اور کتاب کی وجہ سے. اچھا، اب اس وجہ سے اس کی عزت ملالہ کی ہے. میں نے تو ہمیشہ کی، بہت لوگ فیس بک کے اوپر کیا گفتگویں کرتے ہیں، نقطے اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح توجہ نہیں دی. کیوں؟ لیکن اب یہ جو کتاب آئی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کرسٹینا لیمب نے اس بچی بیچاری کو اغوا کر لیا، اور یا تو یہ بچی جو ہے اب اپنے اغوا کی کوئی رپٹ درج کرائے، ٹھیک. اس کتاب کے جو متنازع حصے ہیں ان کو واپس لے، یا اس میں کوئی توبہ کرے. ٹھیک. اور اگر وہ یہی حصے اون کرے گی تو نرم سے نرم الفاظ میں بھی اس کو قابل افسوس کہا جائے گا. ٹھیک. اور مجھے بھی ذاتی طور پر صدمہ ہوگا کہ ملالہ کی جو حیثیت تھی وہ برقرار نہیں رہے گی. بالکل. اس کو بہت بڑا ڈیمیج، جس طرح طالبان نے جو بھی ان کا عنصر تھا ملالہ کو نشانہ بنانے کا جنہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے خود طالبان کو نقصان پہنچایا. بالکل. اور اسی طرح ملالہ کے جو دوست ہیں یا ان کے والد ہیں یا وہ خود ہے کسی نہ کسی درجے میں، اولا تو مجھے نظر نہیں آتی اس کی بچی ہر چیز میں وہ اپنی ایک بات کر رہی پوری تاریخ میں، تو اتنی صلاحیت تو مجھے اس میں نظر نہیں آتی، نہ ہو سکتی. تو اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر والد صاحب شامل ہیں، ان کے دو لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کو اسی طرح سے نشانہ بنا دیا ہے جو وہ بھی طالبان نے جس طرح بنایا تھا. جس طرح انہوں نے طالبان کے نشانے سے تو اس کا قد اونچا ہوا تھا جی، اور اس نشانے سے اس کا قد چھوٹا ہوا. تو مجھے بہت افسوس ہے ان کے والد صاحب جو ہیں اور خود ملالہ جو ہے جی، وہ اس ساری کتاب کا اثر جائزہ لے. یہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگا، اور اگر جائزہ نہ لیں تو پھر وہ جانے ان کا خدا جانے. شامی صاحب، اگلی خبر جو تحفظ پاکستان بل ہے اس کے بارے میں جی، آرڈیننس جو ہے جی، نہیں، یہ تو تحفظ پاکستان آرڈیننس جو ہے یہ تو ان لوگوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف یہ قانون جو ہے نافذ کیا گیا ہے. اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. اس سے پہلے ایک انسداد دہشت گردی کا قانون بھی موجودہ حکومت نے نافذ کیا ہے، اب بھی ہے. قانون میں سقم ہے، اس وجہ سے لوگ جو اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، جو حملہ کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، جو ریاست کے وجود کو چیلنج کرتے ہیں، وہ سزاؤں سے بچ نکلتے ہیں اگر پکڑے بھی جائیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اس کی جو اسپرٹ ہے وہ تو بڑی شاندار ہے، اور جو پہلا انسداد دہشت گردی کا آرڈیننس ہے اس کی تو میں نے سنا ہے کہ امریکہ میں بھی بڑی تعریف ہوئی ہے. اچھا. اور نواز شریف صاحب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے داد دی ہے کہ آپ نے کو پیش رفت کی ہے. لیکن یہ جو موجودہ قانون ہے اس نے بھی اسٹرینگتھن کیا ہے حکومت کو، لیکن اس میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ذرا جلد بازی میں ان سے صرف نظر کیا گیا ہے. تو احمد بلال صوفی ہمارے پروگرام میں آئے تھے لاسٹلی بھی، انہوں نے بھی ڈسکس کیا تھا اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے. چلیے جی، السلام علیکم احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب احمد بلال صوفی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نیا قانون آیا ہے تحفظ پاکستان آرڈیننس، اس کے بارے میں مجموعی طور پر آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے اس میں کچھ اسٹرکچرنگ کے ایشوز ہیں، یعنی کہ لینگویج کے، اور کچھ اس کے پوائنٹ ایسے ہیں جو مزید ریفائن ہونے والے ہیں. مجھے لگتا ہے ایسا کہ اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جو کہیں عدالت میں جا کر دم نہ توڑ بیٹھے. جی ہاں، مطلب ان پر ایشوز ریز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو براڈ ڈائریکشن ہے وہ صحیح اس لیے ہے کیونکہ پہلی مرتبہ حکومت نے لیگل زبان میں یا لیگل لینگویج میں وہ کہا ہے جو اسے سیاسی طور پر کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں ایک وار لائک سچویشن ہے. تو اس کا جو پریمبل اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ جو ایک اوفینس تھا PPC کا، اس کے الفاظ کو پریمبل میں جگہ دے کر ایک پوزیشن لی ہے، اور یہ بڑی حتمی پوزیشن ہے کیونکہ قانون کے توسط سے جو پالیسی کی پوزیشن لی جاتی ہے اس کو حتمی تصور کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے ایک بھرپور پوزیشن اس ایشو پر اپنی سامنے لے کر آئی ہے. مگر یہ تو دیکھیں، یہ قانون جو ہے یہ ایک مستقل قانون تو نہیں ہوگا نا، یہ تو جب آپ فوج کو بلائیں گے سول اداروں کی امداد کے لیے تبھی نافذ ہوگا. جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں. اس قانون کا اطلاق صرف اس صورت میں ہوگا جب ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے نیچے فوج کو بلایا جائے گا، یا آرٹیکل 245 کے نیچے، یا سیکشن 4 اور 5 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے. یعنی اس میں ایک سوئچ آف میکینزم ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیڈیٹلی نافذ العمل نہیں ہے. اس کا نفاذ اس وقت ہوگا جب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، تو پھر اس کے یا کچھ اس کے حصے مخصوص ایریا میں اپلیکیبل ہو جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 245 کے نیچے ان ایڈ آف سول پاور میں آرمی کو یا سول آرم فورسز کو بلائیں گے، اس وقت اس کا عمل درآمد شروع ہوگا. تو اس کے موٹے موٹے نکات کیا ہیں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت تبدیلی واقع ہوگی؟ دیکھیے، اس میں اہم نکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب تک یہ کانفلکٹ کا لا ہے. پہلے جو آپ کے پاس قانون ہے وہ پیس ٹائم کے ہیں کہ جب حالات نارمل ہوں، کانسٹیٹیوشنل مشینری کام کر رہی ہے، تو اس وقت کے قانون کے آپ کے پاس تمام لوازمات موجود تھے. جب کانسٹیٹیوشنل مشینری بریک ڈاؤن کر جائے، پبلک آرڈر ڈسٹرب ہو جائے، اور اس وقت ریاست میں یہ کہ کچھ حصوں پہ کانفلکٹ کی صورتحال پیدا ہو جائے، اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا. بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی آج تک؟ جی، یہ بہت غیر معمولی بات ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ وہ روایتی قانون کو جو پیس ٹائم کا، یعنی کہ زمانہ امن کا جو قانون ہے، اسے کانفلکٹ زون میں اپلائی کر سکیں گے. ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ہر جگہ کانفلکٹ کے لیے مخصوص قانون سازی کی جاتی ہے. تو یہ ایک پہلی انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے قانون سازی کا کہ جب کانفلکٹ والی سچویشن ہو، پبلک آرڈر ڈسٹرب ہو، کیونکہ جب آپ آرمی کو بلاتے ہیں تو آپ خود اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کانفلکٹ کی سچویشن رائز ہو گئی ہے. اب اس کے لیے آپ آرمی کی پاورز کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو ڈیٹین بھی کرنا ہے تاکہ ان کو آپ پار کر سکیں اور پبلک آرڈر ریسٹور کر سکیں. اور اسی لیے آرٹیکل 245 میں فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ سسپینڈڈ ہے اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں ان ایڈ آف سول پاور آپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ پکڑے جائیں گے، جن پر مقدمے چلائیں گے، اگر وہ سچویشن ختم بھی ہو جائے، فوج واپس بھی ہو جائے، تب بھی ان سے نیچے ٹرائل ہو سکے گا؟ جی ہاں، فوج اگر جب یہ اپنا آپریشن کر کے بیرکوں میں واپس چلی جائے گی تو بھی اس کے نیچے حکومت نے ہاتھ میں ایک آپشن رکھی ہے کہ وہ ان کا ٹرائل کسی اور جگہ پہ کر سکتی ہے، کوئی جوڈیشل کمپاؤنڈ بنا سکتی ہے، بیکاز نمبر آف پروسیکیوشن بہت زیادہ ہے. کراچی، صرف کراچی کے اندر آپ نے 5000 لوگ ابھی تک گرفتار کیے ہیں. 5000 لوگوں کے چالان بنانا، ان کا ٹرائل بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا. KPK میں آپ کے پاس ڈیٹینیز ہیں. تو جب آپ ان سب کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو بہت ایمبیشیس ایفرٹ ہوگا اور حکومت کو اس کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے پڑیں گے. تو شاید اس کے اہتمام میں انہوں نے اس طرح کی قانون سازی کی ہے. نہیں، مگر وہ غیر معمولی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت پروسیکیوشن کے لیول پہ؟ اس وقت نظر نہیں آ رہے کیونکہ لاجسٹکلی حکومت کو اس ایریا میں بھی انویسٹ کرنا ہوگا، اور نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کو بلکہ صوبائی حکومت کو بھی، بیکاز صوبائی حکومتیں اس میں شریک ہوں گی. لا اینڈ آرڈر ان کی سچویشن ہے، ان کی ٹیریٹریز پر ڈیٹینیز ہیں، ان کی ٹیریٹریز پر کورٹس بنیں گے، ان کی ٹیریٹریز کے اوپر پروسیکیوشن اپوائنٹ ہوں گے، انویسٹیگیٹرز انرول کیے جائیں گے، ان کو لیا جائے گا. یہ سب کام جب تک پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ آپس میں ہم آہنگ ہو کے نہیں کریں گی تو صرف قانون سازی ہی کافی نہیں ہوگی. مگر یعنی مطلب یہ جو بات کہی گئی کہ جو خوف پھیلانے والا ہے، دہشت پھیلانے والا ہے، اس کو وہ بھی مجرم ہوگا، یعنی اس کو ڈیفائن کرنا قانونی طور پر مشکل نہیں ہوگا؟ جی، اس کو وہ آپ سسپیشن کی بیس پر کسی کے خلاف جب کارروائی کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے پاس شروع میں انٹیلیجنس بیس انفارمیشن ہوتی ہے جو پولیس کی انٹیلیجنس یا
آپ کے ریاستی اداروں کے انٹیلیجنس حکام آپ کو دیتے ہیں. اب آپ نے اس میں تو ایویڈنس ایڈمیسیبل ایویڈنس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور اس لیے جب آپ لوگوں کو گرفتار بھی کرتے ہیں اور ان کو ریٹین کرتے ہیں سسپیشن کی بنیاد پہ, تو آپ پبلک آرڈر کو ریسٹور کر رہے ہیں. تو شروع میں مشکلات یقیناً ہوں گی, لیکن ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ایک لیگل فریم ورک کی ریکوائرمنٹ نیسیسری تھی, ورنہ تمام ریاست کے اقدامات آربیٹری کہلائیں گے, ڈیو پروسیس سے باہر کہلائیں گے. مگر اس میں کہاں آپ امپروومنٹ کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے, جو آپ اور میں ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں فار ایگزامپل یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ایکشن یونٹ آف سول پاور کے فریم ورک میں یہ انووک کیا جائے گا. دوسرے اس میں اینمی کی ڈیفینیشن ہے, اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس پر اینمی ایلین کا کانسیپٹ لایا گیا ہے. تیسرا, اس میں ڈیٹینشن پیریڈ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, بیکاز آرٹیکل 8 کانسٹیٹیوشن کا پرمٹ کرتا ہے کہ پبلک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے آرم فورسز یا پولیس کی پاور کے لیے قانون سازی ایسی کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح کچھ اور اس میں پوزیشنز ہیں, وہ ان کی کلیئرٹی لانی ضروری ہے. جہاں جہاں ابہام ہے اسے کلیئر کیا جانا چاہیے. جی, اسے کلیئر کیا جانا چاہیے, اور رولز میں آپ کو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ قانون مس یوز بھی نہ ہو. اس میں آپ کو اوور میکینزم وغیرہ رکھنا چاہیے. بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہمیں صورتحال. ہم سے پہلے لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ حصہ ہے آپ کے سوالات کا, اور شامی صاحب آپ کے پاس کیا ایس ایم ایس آئے ہیں؟ اصل میں ایک جاوید مہر صاحب ہیں ہمارے کراچی سے, جی دوست ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکمرانوں کو کہیں وہ اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں. اچھا, چلیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے. اور شاہد سلیم صاحب ہیں, کائنات راولپنڈی کے ایڈیٹر ہیں, اسلام آباد کے. انہوں نے کہا جی کل آپ کا جو پروگرام تھا اس میں وزیر اعظم کے دورے کا ذکر کیا گیا, وہ بہت معقول تھا, حقیقی تھا. اور عام طور پر جو وزیر اعظم کا دورہ ہے اس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے, اور بہت سے چینلز اس کی اہمیت اس کو نہیں دے رہے. تو ظاہر ہے کہ اپنی اپنی مرضی ہے, اپنی اپنی رائے ہے. اب جن لوگوں کو نواز شریف صاحب پسند نہیں ہے وہ ان کا ذکر ذرا کم کر رہے ہوں گے, جن کو بہت پسند ہے وہ زیادہ کر رہے ہوں گے. تو ہمارے نزدیک تو واقعاتی معاملہ ہے, پسند ناپسند ہونی نہیں چاہیے. تو جو واقعات تھے اس میں عرض کر دیا, آپ کا شکریہ. اب رؤف طاہر صاحب کہتے ہیں, ابھی ان کا میسج ہے کہ یہ جو بھٹو صاحب نے جو معاہدہ شملہ جب کیا, کیا وہ جھانسے میں آ گئے تھے اندرا گاندھی کے کہ یہ بائی لیٹرل اس کو ایشو بنا دیا؟ دیکھیں, ہمیں حالات جو تھے اس وقت کے ان کے مطابق غور کرنا چاہیے. وہ جو معاہدہ شملہ کے الفاظ ہیں اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, اس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ایک موہوم سا ذکر تو ہے, وہاں لی گئی اپنی پوزیشن کا. کہا کہ مگر یہ بات بھی ہے کہ بائی لیٹرل ایشو بنا دیا گیا. بات یہ ہے کہ اس وقت تو حالات ایسے تھے اور پاکستان اتنے دباؤ میں تھا کہ یہ ذکر کرا لینا ہی ایک کامیابی تھی. ٹھیک, کیونکہ بھارت کا دباؤ یہ تھا کہ یہ مسئلہ کشمیر کو بس سیٹل کر لیا جائے. اور اندرا گاندھی پر جو تنقید ہوتی ہے انڈیا میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے موقع ضائع کر دیا اس ایشو کو سیٹل کرنے کا اپنی ٹرمز پر. ٹھیک, تو بھٹو صاحب جو ہیں یہ انہوں نے جس طرح سے کشمیر کا مسئلہ زندہ رکھا ہے شملہ معاہدے میں, وہ بھی آپ دیکھیے ایک قابل قدر بات ہے اس طرح کے حالات میں ہوتے ہوئے کہ جب ہم نے ایک جنگ ہار چکے ہوں, بالکل, اور ہماری جناب ہمارے 90,000 قیدی جو ہیں وہ ان کی قید میں ہوں, اور اپنا ایک پریشر یہاں بھی فیس کر رہے ہوں, اور خود مغربی پاکستان کا بھی ایک علاقہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہو. بالکل. تو اس وقت یہ بارگیننگ پوزیشن ان کی کمزور تھی. مگر کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اگر آپ اس ماحول میں دیکھیں گے تو اور نقطہ نظر اختیار کریں گے, اور اگر پیچھے ہٹ کے دیکھیں گے اور آپ کے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اور بات کریں گے. شامی صاحب, یہ سبیحہ وحید صاحب ہے, یہ ابھی جو ملالہ کے حوالے سے آپ کی گفتگو ہے اس کا حوالہ دے رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ شامی صاحب ملالہ نے پھر کس کی کھیل کھیلی ہے؟ دیکھیے, ہمیں توازن رکھنا چاہیے. جو کوئی کام اچھا کرے وہ کام اچھا ہے, جو خرابی ہو وہ خرابی ہے. ٹھیک ہے, وہاں تنقید کریں وہاں تعریف کریں. ٹھیک, تو ملالہ کا جو کام اچھا تھا اس کی ہم نے تعریف کی,
اور جو ہمیں پسند نہیں آیا اور ملالہ نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی یا ان کے والد صاحب نے یہ حرکت کی اور یا کرسٹینا لیمب جو ہے ان پہ حاوی ہو گئی، بہرحال اس کی طرف بھی نشاندہی کر دی گئی ہے. توازن رکھنا چاہیے. رانا انوار الحق صاحب ہے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم رانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شامی صاحب سے بات کرنی ہے. آپ کر رہے ہیں؟ فرمائیں، میں بول رہا ہوں. میں یہ ای او بی اے کی جو پینشن ہے وہ جولائی سے 5,000 ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اولڈ ایج بینیفٹ کی. ہاں جی. یہ جو اب تک یہ صوبائی محکمہ ہے یا وفاقی حکومت کے پاس ہے ابھی تک؟ میرے خیال میں اب صوبائی حکومت کے پاس، صوبائی حکومتوں کے پاس آ گیا ہے. اس کا جھگڑا پڑا ہوا تھا تو صوبائی حکومتیں خدا خوفی کریں اور پینشن میں اضافہ کر دیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ تو ادارہ ہے، اس کے تو بے تحاشا اربوں روپیہ اس کے پاس موجود تھا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو اب ان لوگوں کو پینشنیں جو ہیں ان میں تھوڑا بہت اضافہ ہونا، کم سے کم 5,000 ہو جائے گی. تو بیچارے جو پینشنرز ہیں ان کے حال پر رحم کھائیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں جی یاقوت شیخ صاحبہ فون لائن پہ. جی السلام علیکم یاقوت شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شامی سر، دستور میں کہ اگر لڑائی شروع ہو جائے تو اس میں کامیابی کی 4 شرائط بتائی گئی ہے نا، کہ اللہ کی یاد، حاکم وقت کی اطاعت، آپس کا اتحاد اور میدان جنگ میں صبر اور استقامت. ٹھیک ہے. سورہ 177 میں کہا گیا ہے کہ ثابت قدمی دکھانے والے مصیبت میں، نقصان میں، لڑائی کے وقت وہی جو سچ بولتے ہیں اور وہی پرہیزگار ہیں. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے اس میں پھر اسلامی نقطۂ نظر سے حکومت کا تصور کیا ہے؟ اور جی یاقوت شیخ، آپ نے اتنا لمبا سوال کر دیا ہے کہ اس کا خود ہی جواب موجود ہے. تو جب ایسی لڑائی ہو رہی ہو، ملک اور قوم کو چیلنج درپیش ہو، تو جو کچھ آپ نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اب آگے جو بات تھی وہ کسی دن پھر صحیح. یہ جی بشرا اعجاز صاحبہ ہیں، انہوں نے بڑے دلچسپ سوال کیا. شامی صاحب، عید پہ آپ نے تکبیر خود پھیری تھی یا کسی اور نے پھیری؟ بشرا اعجاز صاحبہ جو ہماری، نہیں جی، یہ بشرا اعجاز صاحبہ ہے سیالکوٹ سے. جی ایک تو ہماری بڑی مشہور لکھنے والی ہے نا. میں نے چھری نہیں پھیری. ایسے کسائی نے پھیری تھی جسے تکبیر پڑھنی آتی. ٹھیک. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر ہم اسی وقت جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ کی